बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 100 है जी, 100 निकाल लें सब लोग। सुम्मल मुखालफ़तु व हुवल क़िस्मु साबिउ इन कानत वाक़िअतन बिसबब तग़यीर सियाक़ ऐ सियाक़िल इस्नादी फ़ल वाक़िउ फ़ीहि ज़ालिका तग़यीरु मुदरजुल इस्नाद। आप क्या पढ़ रहे थे? मरदूद हदीस की अक़साम आप पढ़ रहे हैं। जो तान होता है रावी पे, तो उसके कई असबाब हैं जिसकी वजह से हदीस को रद्द कर दिया जाता है। और अगर सनद टूटी हुई हो इन किताब तो फिर भी हदीस को रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पे एक किस्म का बयान है। फिर मुखालफत वल क़िस्म साबियो, ये 7वीं किस्म है। इन कानत वाक़िअतन, अगर ये वाक़या हो बिसबब तग़यीर सियाक़ी, सिलसिले को बदलने के साथ, सिलसिले को बदलने की वजह से। किसका सिलसिला? ऐ सियाक़िल इस्नादी, यानी सनद का सिलसिला। फल वाक़िउ फ़ीही, पस वो हदीस जिसमें वाक़या हो रही है, ज़ालिका तग़यीर, वो तब्दीली, मुदरजुल इस्नादी, उसको मुदरजुल इस्नाद कहा जाएगा। वह अक़सामुन, इसकी कई किस्में हैं। बात समझ आ रही है? अब एक हदीस है, उसका सिलसिला चेंज कर दिया, जो उसका फ़लो था, बहाव था, रावियों का जो तसलसल था, उसको चेंज कर दिया, तो उसको कहेंगे मुदरजुल इस्नाद। और इसकी कई शक्लें हैं, कई किस्में हैं। अब ये ख़ुद ही वज़ाहत कर रहे हैं। अल अव्वलु, पहली किस्म अन ये है कि यरविया जमाअतुन अल हदीसा बि असानीदा मुख्तलिफ़ा तिन। दरवाज़े बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं। एक जमात एक हदीस को मुख्तलिफ़ संदों के साथ बयान करती है। फ़यरवीही अनहुम राविन, गौर करते जाएं। एक जमात एक हदीस को मुख्तलिफ़ संदों के साथ बयान करती है, फिर उनसे एक रावी जो है ना, वो हदीस बयान करता है। फ़यरवीही, फिर उस हदीस को बयान करता है, अनहुम, उनसे, राविन, एक रावी। फ़यजमउल कुल्ला, वो तमाम को जमा कर देता है, अला इस्नादिन वाहिदिन, एक सनद पे, मिन तिलकल असानीदी, उन संदों में से। वला युबय्यिनुल इख्तिलाफ़ा, और इख्तिलाफ़ वाज़े नहीं करता, इख्तिलाफ़ वाज़े। अब एक हदीस को बयान करने वाले 5 रावी हैं, 5 रावियों की मुख्तलिफ़ संदें हैं। अभी इसने 5 बंदों के पास इल्म हासिल किया, तो हर एक की अलग अलग सनद हैं। अब इसने क्या किया, जब वो हदीस बयान की तो उनमें से एक सनद ले ली जो इसको लगी ये अच्छी है, और बाकी जो है ना, मतलब है वो उनकी वजाहत नहीं की। तो भाई ये तरीका भी इसमें आता है, मुदरजुल इस्नाद में, कि सनद के अंदर जो है वो इदराज कर दिया है। असानी, दूसरी सूरत ये है असानी, दूसरी किस्म ये है कि अन यकून अल मतनु इंद राविन, हदीस का मतन, किसी हदीस का मतन एक रावी के पास है, इल्ला तरफ मिन हो, सिवाय उसके एक जुज़ के, एक तरफ के, एक किनारे के। फ़इन्नहु इंदहु बिइस्नादिन आखरा, वो जो एक जुज़ है वो उसके पास दूसरी सनद से है। फ़यरवीही राविन अनहु, फिर उससे बयान करता है, उससे रवायत करने वाला, तामन, मुकम्मल, बिल इस्नादिल अव्वली, पहली सनद के साथ। अब एक बंदा जो है, उसने एक हदीस जो है ना मुकम्मल वो ली है, लेकिन वो एक उस्ताद से नहीं ली। उसका एक हिस्सा जो है वो एक उस्ताद से लिया, दूसरा हिस्सा दूसरे उस्ताद से लिया है। और आगे उस बंदे से जो हदीस बंदा बयान करता है,
فیرویہ پھر اس کو بیان کر دے راوین عنہ اس سے بیان کرنے والا تامن مکمل. آگے اس سے جو بندہ حدیث بیان کرتا ہے نا، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ وضاحت نہیں کرتا کہ جو میرے استاد ہیں انہوں نے جو ایک حصہ ہے وہ فلاں بندے سے سنا، دوسرا حصہ فلاں بندے سے سنا، اس نے کیا کیا، وہ مکمل حدیث جو ہے نا وہ ایک ہی بندے کے کھاتے میں ڈال دیں. ومن ہو، اور اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان یسمع الحدیث، آدمی حدیث سنے، من شیخ ہی اپنے استاد سے، الا طرفا منہ سوائے اس کے ایک جز کے، فیسمعہ عن شیخہ بواسطۃ پھر وہ جز سنے اپنے استاد سے بواسطۃ واسطے سے. اب ایک بندے نے ایک استاد کے پاس حدیث پڑھی، سنی اس سے، تو کچھ چھوٹ گیا، بعد میں جب کسی کو سنائی تو وہاں اسی استاد کا ایک شاگرد تھا، اس نے بولا بھائی یہ تم ادھوری حدیث بیان کر رہے ہو، اس میں جو فلاں فلاں الفاظ ہیں یا فلاں فلاں جو اجزاء ہیں وہ تم نے نکال دی ہیں. استاد جی نے مکمل حدیث یوں بیان کی تھی. اب اس نے یہ سن لی، فیرویہ راوی عنہ پھر اس کو بیان کرے اس سے بیان کرنے والا کوئی اور راوی، تامن مکمل، بحذف الواسطۃ واسطے کو حذف کرنے کے ساتھ. اب اس بندے کے پاس حدیث آ گئی ہے جو پہلے والا ہے جس نے مکمل نہیں سنی تھی. اب آگے اس سے جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ وضاحت کرے کہ جو میرا جو استاد ہے اس نے یہ فلاں حدیث فلاں بندے سے سنی، لیکن اس کا ایک جز ایک حصہ جو ہے وہ رہ گیا، وہ اس کو فلاں نے بتایا، لیکن وہ نہیں وضاحت کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ درمیان میں جو واسطہ ہے پتہ چلے کہ وہ بندہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے. الثالث تیسری قسم ان یہ ہے کہ ان یکون عند راوی متنانی مختلفانی، ایک راوی کے پاس دو مختلف متن ہیں، باسنادین مختلفین دو مختلف سندوں کے ساتھ، فیرویہما پھر ان کو بیان کرے راوین عنہ اس سے بیان کرنے والا، مختصراً علی احد الاسنادین دو سندوں میں سے ایک پر اکتفا کرتے ہوئے. بات سمجھ آئی ہے؟ اب ایک بندے کے پاس دو متن ہیں اور اس کی سندیں بھی الگ ہیں. اب اس سے جو آگے بندہ بیان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک سند لے لیتا ہے اور دو حدیثیں مطلب ہے وہ دونوں حدیثوں کے لیے ایک ہی سند جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. او یا پھر یرویہ وہ بیان کرے احد الحدیثین ایک حدیث بسنادی ہی الخاص بھی اپنی خاص سند کے ساتھ، یا اس کی سند کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن یزید فیہ من المتن الآخر ما لیس فی الاول لیکن وہ اضافہ کرے اس میں دوسرے متن میں سے ما ان لفظوں کا لیس فی الاول جو پہلے میں نہیں. ایک حدیث کے ساتھ تو اس کی سند ہی لگائی ہے اور دوسری جو حدیث ہے اس کے الفاظ اٹھا کے ادھر لگا دی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اسی تیسری کیٹاگری ہے، اسی میں یہ صورت جو ہے وہ فال کرتی ہے. چوتھی ان یسوق الاسناد، چوتھی جو صورت ہے قسم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سند بیان کرے، فیارد پھر پیش آئے، فیارد علیہ عارض پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ پیش آئے، کوئی عارضہ پیش آئے، فیقول کلاما من قبل نفسہ پھر وہ راوی کوئی بات کرے اپنی طرف سے، فیظن بعض من سمعہ ان ذلک الکلام ہوا متن ذلک الاسنادی پھر بعض وہ لوگ جنہوں نے وہ بات سنی ہو ان میں سے بعض یہ سمجھیں کہ وہ کلام ہوا متن ذالک الاسنادی وہ اس سند کا متن ہے، فیرویہ عنہ کذالک پھر وہ اس حدیث کو اس سے ایسے ہی بیان کرتے.
ایک بندہ حدیث بیان کر رہے ہیں، درمیان میں ایسے کوئی لفظ آ گیا اس نے وضاحت کر دی، یا درمیان میں کوئی خیال آ گیا، یا درمیان میں ویسے کوئی بندہ لیٹ آیا، یا کوئی اور مسئلہ دیکھا تو تبصرہ کرتے ہوئے درمیان میں بات کی۔ اب سننے والے وہ اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ساری حدیث ہی ہے، تو وہ بھی اس بات کو بھی اس حدیث کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ہذہ اقسام مدرج الاسناد، یہ مدرج الاسناد کی قسمیں ہیں، سند میں ادراج ہے۔ اما مدرج المتن، رہا مدرج المتن کہ متن کے اندر بھی ادراج ادخال ہوتا ہے۔ ادراج کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ایک چیز دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا۔ مدرج کا معنی جس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہو، کوئی چیز باہر سے ایڈ کی گئی ہو۔ وہ اما مدرج المتن، اور رہا مدرج المتن یعنی وہ حدیث جس کے متن میں ادراج کیا گیا ہو، فهو ان، اس کی صورت یہ ہے کہ یقع فی المتن کلام لیس منہ، کہ متن میں ایسا کلام واقع ہو، لیس منہ جو اس میں سے نہ ہو۔ فتارۃ یکون فی اولہ، بسا اوقات یہ ادراج ہوتا ہے متن کے شروع میں، وتارۃ فی اثنائہ، اور بسا اوقات متن کے درمیان میں، وتارۃ فی آخرہ، اور بسا اوقات متن کے آخر میں۔ وہو الاکثر، اور یہ زیادہ ہوتا ہے، لأنہ یقع بعطف جملۃ علی جملۃ، کیونکہ یہ واقع ہوتا ہے بعطف جملۃ علی جملۃ، ایک جملے کے دوسرے جملے پر عطف کے ذریعے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متن کے اندر جو ادراج ہے یہ شروع میں بھی ہو جاتا ہے اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، اور یہ جو ادراج آخر میں ہے نا یہ زیادہ ہے، کیونکہ عموماً بندہ حدیث بیان کرتا ہے، بعد میں کوئی تبصرہ کیا یا کوئی بات کی، اور بندہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ والی بات ہے نا پہلے والی اینڈ والی، ہاں وہ حدیث کے ساتھ مطلب ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب ایک بندے نے حدیث بیان کی، ہاں، اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا واہ کیا زبردست کلام ہے، اب اگلا بندہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ حدیث نبوی میں ہی ہے کہ جو مطلب ہے اوپر سے یہ بات آئی ہے، تو اس طرح کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں لأنہ یقع، اور اینڈ والی جو صورت ہے نا ادراج اینڈ پہ ہوتا ہے وہ عموماً عطف کے ذریعے ہوتا ہے۔ او بدمج موقوف، یا موقوف کو ملانے کے ساتھ، موقوف من کلامی صحابتی او من بعدہم، صحابہ کے کلام سے یا ان کے کلام سے جو ان کے بعد ہیں، یعنی تابعین یا تبع تابعین کے کلام سے، کسی کے کلام کو ملانے کے ساتھ بھی، مرفوع کے ساتھ، یعنی کلام نبی کے ساتھ، من کلام النبی، سمجھ آئیے، موقوف کو ملا دیا مرفوع کے ساتھ، اور موقوف سے کیا مراد ہے، من کلام صحابتی او من بعدہم، یعنی صحابہ یا بعد والوں کا کلام، مرفوع کے ساتھ کیا مراد ہے، من کلام النبی، یعنی نبی کا کلام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی آل پہ اور آپ کے ساتھیوں پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ من غیر فصل، یہ ملانا ہو بغیر فاصلے کے، بغیر تمیز کے۔ فہذا ہوا مدرج المتن، یہ مدرج المتن ہے۔ آگے بات کر رہے ہیں ادراج کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ، اور ادراج کا پتہ چلتا ہے،
ایک ایسی روایت کے وارد ہونے کے ساتھ مفصلۃ جو تفصیل بیان کرتی ہے للقدر اس مقدار کی المدرجی جو داخل کی گئی ہے مما اس میں سے ادرج فیہ جس میں داخل کی گئی جس میں وہ داخل کی گئی۔ ایک اور روایت آ جاتی ہے ایک اور تو اس میں وہ تفصیل بیان ہے، اس میں وضاحت ہے کہ جو فلاں جو چیز ہے وہ فلاں راوی نے یا اس میں ایڈ کر دی ہے، یا اور راوی تو بیان کر رہے ہیں لیکن مطلب ہے اس متن کو، لیکن وہ والی بات نہیں بیان کرتے۔ او بالتنصیصی یا وضاحت کے ساتھ علی ذالک اس پہ من الراوی راوی کی طرف سے ادراج کا پتہ چلتا ہے، راوی خود بتا دیتا ہے۔ اگر کسی نے پوچھا بھائی یہ حدیث کا حصہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ویسے میں نے بات کی تھی، اور آگے جو ہے نا میرے شاگردوں نے سمجھا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے۔ او من بعض الائمۃ المطلعین یا بعض ائمہ کی طرف سے وضاحت کے ذریعے المطلعین جو اطلاع رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، فن کی باریکیوں پہ جو اطلاع رکھتے ہیں۔ او باستحالۃ کون النبی یا ادراج کا پتہ چلتا ہے اس وجہ سے کہ یہ بات ناممکن ہے، باستحالۃ کون النبی ناممکن ہونے کی وجہ سے، محال ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی آل اور صحابہ پہ رحمت السلام کی نازل فرمائے، یقول ذالک آپ نے یہ بات کہی ہو۔ وہ بات یہ ایسے ہے کہ اب ایک لفظ کی وضاحت ہے، ہاں، اور راوی کوئی کرے گا نا، اب اللہ کے نبی تو نہیں اس کی جو ہے نا وہ لغوی تحقیق بیان کر رہے ہیں بھئی یہ لفظ فلاں لفظ سے ماخوذ ہے اور ادھر سے یہ لیا گیا ہے، کیونکہ جو شارح ہوتا ہے وہ کسی لفظ کی جو شرح وضاحت وہ اور طرح کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، ایسا آتا ہے، لیکن یہ نہیں وہ کہتا کہ بھئی یہ فلاں باب سے ہے یا اس سے ملتا جلتا فلاں لفظ ہے، کیونکہ وہ لغوی تحقیق لوگوں کو نہیں بتاتا اور نہ ہی وہ صرفی تحقیق بتاتا ہے۔ او باستحالۃ کون النبی یا اس وجہ سے کہ محال ہے نبی نے یقول ذالک وہ بات کی ہو۔ وقد صنف الخطیب فی المدرج اور تحقیق خطیب بغدادی نے مدرج حدیث کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاباً ایک کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں ولخصت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اور میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، وزدت علیہ اور میں نے اس پر اضافہ کیا ہے قدر ما ذاکرہ جس قدر انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں اس سے مرتين 2 گنا اور اکثر یا اس سے بھی زیادہ میں نے اضافہ کر دیا ہے۔ وللہ الحمد تعریف ہر قسم کی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں میں نے کوئی کام کیا ہے، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور اللہ نے مجھے صلاحیت دی، تو جس کو میں نے استعمال کیا اور پھر جو ہے نا اس میں نے اس کو بہتری کی طرف لے کر گیا۔ لیکن یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی ہے، آگے نئی بات صفحہ نمبر 104 سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ پڑھیں گے اور اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ جنہوں نے پیچھے سے نہیں پڑھا، جو لوگ چھٹیوں پہ تھے لیٹ آئیں گھروں سے، وہ پیچھے والے بھی ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بعد میں، جب موقع ملے تو وہ پیچھے سے بھی سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔